शैतान ने तसल्ली दी उन्हें क्या तुसी बेफिक्र हो जाओ कि हुजूर दे गुलाम कदी भी कुरान दी गल नहीं करनगे बल्कि अपने पुत्रां नूं भी जवान करनगे कुरान दी हवा नहीं लगन देणगे कहंदे हमने सलामा जरबा दे बजाए कहणगे जे पुत्र नूं हा लग गई कुरान दी तो फिर साडा पुत्र तो दीनदार होया उस तो वड्डा कायनात विच किहड़ा जाहिल हो सकदा जिन्हों कुरान पढ़ना ना आवे उस तो वड्डा कायनात विच जाहिल कोई नहीं लेकिन हुण जाहिल हो समझा जांदा जिसनूं जनाब इंग्लिश ना आंदी होवे भावें बिस्मिल्लाह भी सीधी कुल वल्लाह भी रहमान मलिक नूं 3 बारी लिखी हुई नहीं आई ये हुण असीं गल करिए है जी मौलवी साहब ऐसी बात करते हैं ऐसे बात तो नहीं ना करते जेड़ी उस तो वड्डा कायनात विच जाहिल कौन है कि जिन्हों कुल वल्लाह ते असीं 5 साल दे बच्चे नूं जनाब याद करा देंदे आ मेरी अपनी बच्ची छोटी जी जनाब उसनूं जनाब चंगी भली याद है कुरान ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਅਜੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲ ਉਮਰ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਪੜ ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ व बिहमदिका व तबारक कुल वल्लाह ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਮਸੀਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ दीन को भी दूर मैं गल एक दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता इकबाल की गल इकबाल कहता उन्हें जनाब आखिर ते गल के की थी उन्हें कि अल हजर आईने पैगंबर से 100 बार अल हजर कहता है लेकिन एक गल याद रखना शैतान ने क्या अपने कारिंदे नूं बुश नूं ते ओबामा सारे नूं इकट्ठा कीता कहण लगा सदा लोगों नूं कुरान कोलों डरांदे रहना ओह कुरान आ जाएगा लोगों दे हाथ कट्टे जाणगे जनानियां अंदर बह जाणगियां ओह जनानियां नूं बुरके पवा दित्ते जाणगे ओह जनाब हुकूक निस्वां ओह जनाब कुरान हुकूक निस्वां नहीं दसदा मैं इत्थे गल करदा जावां हुजूर ने 6 गल्लां कीतियां ज़ाहिरी हयात विच आखिर जान लग्या हुजूर ने 6 गल्लां कीतियां उस तो बाद आपने गुफ्तगू नहीं फरमाई आप ज़ाहिरी दुनिया तो तशरीफ लै गए 6 गल्लां विच इन्हां गल्लां विच एक गल भी सी अन्निसा हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों मैं दुनिया तो जा रहा ज़ाहिरी दुनिया तो इत्तकुन निसा अपनी जनानियां दे बारे अल्लाह कोलों डरना मेरे आका दुनिया तो जांदे भी मुसलमान औरतां दे हुकूक दसे मर्दां दे हुकूक हुजूर ने नहीं दसे तो फिर कभी इस्लाम हुकूक नहीं देता लेकिन इस्लाम शम्मा महफिल नहीं बनाता हजरत उम्मे खल्लाद इन्हां दा साहबजादे अबू दाऊद शरीफ दी हदीस है इन्हां दे साहबजादे शहीद हो गए जंगे खंदक के पूरा लिबास पा के अपने पुत्र दी लाश ते आईयां इंज करके जनाब हजरत खल्लाद शहीद हो गए उन्हां दी मां आईयां साहबा ने क्या माई पुत्र भी शहीद हो गई तो फिर भी लिबास पाई फिर रही ते पर्दा कीती फिर दी ते हजरत उम्मे खल्लाद जेड़ी गल कीती क़यामत तक साडे मुसलमानां दियां धीयां बहना मावां वास्ते मीनारे नूर है हजरत उम्मे खल्लाद फरमान लगियां मेरे महबूब दे गुलामों मैं पुत्र खोया शर्मो हयात नहीं ना खोया तवज्जो गल जेड़ी मैं कोई समझ आ रही तुहानू बस मैं गुफ्तगू मुकान लगा शाही साहब ने किया चूंकि हजरत खुबैब बिन अदी वाली गल मैं सुना दी तुहानू ओदे वास्ते तो 1 घंटा पूरा चाहिदा कि आप ना केड़े केड़े जुल्म होए फिर आपने तख्तेदार दी तरफ जदों जा रहे सन ते काफरा ने क्या होए खुबैब कोई आखिरी तेरी शौक होवे आखिरी ख्वाहिश तेरी पूरी करिए आपने फरमाया यार 2 रकअत नमाज नफल पढ़ दो आपने इंज पढ़े ते खड़े होके फरमान लगे फवल्लाह ए सियासत दी हदीस है फवल्लाह लौला तहसबूनी अन्नबी जज़न लज़ित्तो फरमाया खुदा दी कसम है मेरा दिल करदा सी आज मैं रब नाल लम्मियां गल्लां करा लम्मे सजदे करा क्योंकि आखिरी नमाज है लेकिन मैं नमाज मुख्तसर इस वास्ते की थी मतलब तुसा ए ना समझो मोहम्मद अरबी दे गुलाम मौत दे डर कोलों नमाज लम्मी की थी खड़ा आपने इंज खड़ के जनाब टिक टिकी उते तशरीफ ले गए ए हुजूर दे गुलामन सिद्द के खलील भी इश्क और सब्र वैसे क़यामत वाले दिन जो खुबैब बिन अदी आ गए उन्हें कहो मैं ते फांसी वेख के भी नफल नहीं छोड़े ते तुसी फर्ज छोड़ते रहे हो साढ़े कोल कोई जवाब कोई नहीं होना वो नफल भी नहीं छोड़े बाबा जी फरमाया यार 2 रकात नमाज नफल पढ़न दो हालांकि फर्ज तो नहीं सन लेकिन सानू दस्या होया सी फांसी वेख के भी नफल नहीं छोड़े ते तुसी सेहतमंद हो के फर्ज न छोड़ना कम अज कम लो जी आखिरी बात मैं वो करन लगा सी हुजूर दे सहाबा भी चाहते हैं मजमे तकरीर होवे मैं किताबां तो बहुत सारियां ले आया सारियां मैं अरबी ले आया मतलब तुसी समझो आंदी मैनू थोड़ी बहुती है अरबी दावा कोई नहीं लेकिन आंदी जरूर है दावा कोई नहीं दावा तो हुजूर दी गुलामी दा सिर्फ की है जी हुजूर दी गुलामी दा दावा बस और कायनात विच गल ही कोई नहीं पीर मेरे अली शाह साहब नु ज़ियारत होई ते फरमांदे लिखया पढ़िया सब बुला रही एक नाम सजण दा गा रही रग रग ते लूलू साहां नाल दिल लगया बेपरवाह नाल कीती भुज के वांग कबाब होए पीते बाद शराब खराब होए सरशारते बेताब होए उना खूनिया मस्त निगाह ना पीर मेरे अली शाह एक झलक वेखी ते फरमांदे ने पढ़िया लिखया सब बुला रही ते इल्म दी आकड़ी उस वक्त तक होंदी जिस वेले मोहब्बत रसूल सीने च ना होवे आला हजरत बरेलवी आज ते गए ना ते सामने खड़े हो गए मुवाजा शरीफ दे आप अर्ज की थी हुजूर ज़ियारत कराओ ख्वाब विच ते कई बारी होई दीदार आज सामने चाहिदा ते रसूलुल्लाह ने न कराया
आला हजरत बरेलवी जाके नात लिख दी थी, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन है बहार फिरते हैं। नात पढ़ने पढ़ते जो आखिर ते पहुंचे ना, कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आला हजरत बरेलवी लफ्ज कहते हुजूर सामने जलवागर हो गए, और मैं बस भाई अहमद रजा इस तो बड़ी गल नहीं कर, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। और मैं अहमद रजा हुजूर तेन दीदार क्यों करा, तेरे जो हजार थे कुत्ते फिरने। हुजूर नाल प्यार होवे ते टुट के होवे, सोच सोच के ना होवे। साडे बुजुर्ग पहले दस गए भाई हुजूर नाल केड़ी गल हुजूर दे बारे करनी ते केड़ी नहीं करनी। दो गल्लां हुजूर दे बारे नहीं करनियां, एक हुजूर नू रब नहीं कहना, दूसरा रब दा बेटा नहीं कहना। इस तो अलावा वंसुबिला ज़ातिही मा शैत मिन शरफिन वंसुबिला क़द्रिही मा शैत मिन इज़मी, इसके अलावा जो चाह तू हुजूर की तारीफ कर, न शिरक है न बिदअत है। क्यों? फइन्न फज़ल रसूलिल्लाह लैसा लहू हद्द, हद वो थी जो पहले बयान हो गई। हुजूर को रब नहीं कहना, रब का बेटा नहीं कहना, इसके अलावा हुजूर के फजल व कमाल की हद ही कोई नहीं। हुजूर के फजल व कमाल की हद ही कोई नहीं। इमाम बोसीरी फरमाने लौ ना सबत कदर आयत ज़मन रह यसमु हीन युदा दार सर इमामी। ए साडे आज दे बुजुर्ग नहीं हन, साडे बुजुर्ग सानू कोई भुखा ते कलाश इल्मी तौर ते नहीं छड़ के गए। 100 जिल्दां विच एक किताब लिख के गए, 100 जिल्दां अरबी। असी कोई भुखे कलाश कोई नहीं, भी असी गैरत की तरफ वेखिए भाई साडे बुजुर्ग लिख की कुछ नहीं गए। आज कोई नवे मौलवी पैदा होए ते नवा दीन आया, साडे बुजुर्ग सारा कुछ लिख गए। इमाम बोसीरी कहते ना मुसलमाना, हुजूर की शान बहुत वराउल वरा है, ये तो हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। क़यामत वाले दिन पता चलेगा जब हुजूर जलवागर होंगे, तो फिर हुजूर की शान का पता चलेगा। फिर सारी कायनात हुजूर के कदमों में जाएगी। हुजूर मारे गए, लुटे गए, आज की बनेगा? हुजूर फरमान गया ठहरो ठहरो, अना लहा अना लहा, क्यों परेशान हो, मैं जो इस काम की। अपने घर में होती है, और किसी भी मकान की तामीर करके किसी मिस्त्री ने आज तक नहीं कहा कि ये मकान बरकरार रहेगा। मकान बरकरार रहता है, मकीन से रहता है। तो मकान जो बरकरार रहता है वो मकीन की पावर से रहता है, देखभाल से रहता है। तो जब तुम खुद ही इस्लाम के लिए डाकू बने हुए हो, तो फिर अगर उन्होंने कुरान जलाने, जब तुम खुद यहाँ कुरान को नसाब से निकाल रहे हो, तो किस मुंह से हम उनको, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारक कुरान होकर। हाँ जी, और जब तुम खुद यहाँ से कुरान को देश निकाला दे चुके हो और निसाब से देश निकाला दे चुके हो, और जो कुरान पढ़ता है तुम उसको दहशतगर्द कहते हो, दीनी मदारिस को तुम दहशतगर्द कहते हो, दाढ़ी जो रख ले तुम उसको दहशतगर्द कहते हो, हम जो दीन पढ़ाने वाले लोग हैं तुम हमें दहशतगर्द कहते हो, तो फिर अंदर तो उन्होंने कुरान जलाने। जब तुम खुद ही कुरान पढ़ने वाले को दहशतगर्द कहते हो, जितने बंदे तुमने लब्बैक या रसूलुल्लाह के गिरफ्तार किए मेरे समेत, उनमें से हजारों हाफिज थे। तो जब तुम खुद हाफिजों को, जिनके सीने में कुरान मौजूद है, तुम खुद उनको हथकड़ियां लगाते हो और उनको कहते हो ये दहशतगर्द है, तो फिर काफिरों से क्या उम्मीद रखते हो कि वो कुरान की ताजीम करेंगे? तो अब जब तुमने साहिब कुरान की ताजीम नहीं की, हालांकि रसूलुल्लाह ने 70 लाशें पड़ी थी मैदान ओहद में, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस सहाबी को हुजूर पहले दफना देते ना उठाकर, तो उसका मेयार यही था, हुजूर जिससे प्यार करते थे उसी की शान सहाबा कहते ये बड़ी शान वाले हैं। तो हुजूर जिसको उठाकर पहले कब्र में रख देते, सहाबा में ये मशहूर हो जाता कि ये सबसे बड़ी शान वाले हैं, हुजूर ने इनको पहले कब्र में रखा। लेकिन हुजूर ने वहां एक मेयार मुकर्रर फरमाया, फरमाया अय्यो मखज़न लिल कुरान, फरमाया बताओ इनमें से बड़ा कारी और हाफिज कौन है? फैजा उशीर लहू लुहिदा इलैह, जब सहाबा अर्ज करते कि हुजूर ये सबसे बड़े हाफिज हैं, ये सबसे बड़े कारी हैं, तो हुजूर फरमाते इनको उठाकर लाओ, सबसे पहले मैं इनको कब्र में रखूं। तो जब तुमने खुद ही कुरान की कदर जो है वो नहीं की, इकबाल क्या कहते, हिफ्ज़े कुरान अजीम आईने तुस्त हरफ हकरा फाश गुफ्तन दीन तुस्त। इकबाल कहता है ये तो तेरा काम था ना कुरान उठाकर, वो अपनी अंग्रेजी की किताबें नहीं जलाते, कुरान आखिर क्यों जलाते हैं? क्यों जी? वो अपनी गंदी बातें नहीं जलाते, वो गंदगी के भरे हुए जनाब जिनका बाप का माँ का कोई पता नहीं, उन वो कुरान को आखिर क्यों जलाते हैं? उसका कौन जिम्मेदार है? तुम जिम्मेदार हो, जो 56 ममालिक के हुक्मरान हो, तुम जिम्मेदार हो। हाँ, तुम कुरान की बेअदबी करवाने के जिम्मेदार हो, तुम इस्लाम के मजाक उड़ाने के जिम्मेदार हो। तो आड़े अंदर जो कोई दम खम होता, क्यों जी? नूरुद्दीन जंगी नू हुजूर ने सुत्या जा जगाया मिस्र चो, और भी बड़े हुक्मरान सन, तो उसकी वजह यही थी कि नूरुद्दीन जंगी ने दारुल हदीस बनाए थे। हाँ जी, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कराई थी कि यहाँ बैठकर शेखुल हदीस हुजूर की हदीसें सुनाए।
رسول اللہ کے فرامین سنائے، ان کو لاکھوں لاکھوں روپے مولویوں کو تنخواہیں دی، بڑے بڑے علماء کو، محدثین کو، کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، جو چاہے میں دوں گا، لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ۔ تم نے اہل قرآن کی کیا عزت کی ہے؟ حضور نے تو قرآن ہی کو علم قرار دیا۔ ہاں، حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ، حضور قرآن علم کیسے چلا جائے گا؟ پھر آپ کی امت پر زوال آ جائے گا۔ ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو علم کیسے چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا او زیاد، میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، مدینہ منورہ میں تیری ماں تجھے روئے، یہ کیا بات تو نے سمجھ لی؟ اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما، فرمایا یہ تمہارے سامنے یہود و نصارہ موجود ہیں، تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو فرمایا میری امت قرآن ضرور پڑھے گی لیکن عمل نہیں کرے گی، تو علم چلا جائے گا۔ بتاؤ، یہاں تو قرآن دیکھ کر امت کو پڑھنا نہیں آتا۔ جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، ان کو کیا سمجھنا ہے کہ جناب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا کیا معنی ہے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا کیا معنی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان چیزوں کا ان کو کیا پتہ ہے؟ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تبارك الذي بيده الملك وهو على، ان کو کیا پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہاں جی، جب آپ نے خود ہی قرآن کے ساتھ ایسے کیا تو آپ جناب جی وہ چلاتے ہیں۔ ان سوروں کا علاج تو آج بھی یہی ہے، رسول اللہ کی ظاہری حیات سے لے کر قیامت تک، انگریزوں کا ہو یا مودی کا ہو یا بدھ متوں کا ہو، ایک ہی علاج ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بس اس کے علاوہ جتنی مرضی کو مقالے لکھے، کیوں جی 50 جلدیں لکھ دے قرآن کی تعظیم پر، ان کو کیا پتہ ہے؟ وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، وہ خالد بن ولید کی تلوار کو سمجھتے ہیں، ہاں وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، وہ حضرت کاکا کی شجاعت کو جانتے ہیں، وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، حضرت شرحبیل کی غیرت کو جانتے ہیں، وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، وہ نور الدین زنگی کی وہ عشق رسول کو جانتے ہیں، ہاں وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں، وہ صلاح الدین ایوبی کا وہ فقیرانہ لباس کے اندر بیت المقدس کو فتح کرنا سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا، ہاں ان کو اس ایک ہی بولی کا پتہ ہے۔ لیکن وہ بولی تو مسلمان اقبال کہتا ہے جو سرور حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو جب بیگانہ ہے حرب و ضرب سے تو تجھے کیا پتہ ہے؟ ہاں جی کہتا ہے جیڑا لطف لڑن تے مرن تے مارن نال آندا ہے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مسلمان تو ہر مسئلے میں فائدے میں ہے، مر جائے تب بھی فائدہ، مار دے پھر بھی فائدہ، یہ تو قرآن کی نص ہے، یقتلون و یقتلون، کیوں جی؟ ہاں جی لڑو مر جاؤ یا مارے جاؤ دونوں فائدے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ کیوں جی؟ یہ تو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے پہلی کتابوں میں اور قرآن میں بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ جناب غازی بھی ہو اس کو بھی ثواب ملے گا، جو شہید ہو جائے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ہم مسلمان تو لیکن قرآن کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے نا قرآن، کیوں جی؟ بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں؟ جس نو پتہ ہی کوئی نہیں مقام رسول دا، تو کون ہوندا ہے گلاں کرن والا؟ جو تو کون ہوندا ہے حضور دی عزت دے بارے گل کرن والا؟ مسلمان جہو جہ بھی گئے گزرے دور چن، اللہم انت لولا مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ما ابقینا، یہ آج دا نعرہ نہیں، یہ غزوہ خیبر دی طرف جانے حضرت عامر بن عقبہ بخاری شریف وچ موجود ہے، حضور بھاویں جا رہے ہیں لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا، جانا حاضر ہیں، اسی جب تک زندہ تواڈے اوتے فدا ہاں، یہ نعرہ اسی نہیں لایا آج،
ممتاز قادری نہیں لایا، یہ نعرہ تے صحابہ دا نعرہ ہے۔ توجہ ہے، بات سنو، توجہ سنو، گل فدا کا مطلب لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاؤ، انہوں نے پتہ لگے حضور دے غلاماں نو اکو کائنات دی گل ہے، اور گل ہی کوئی نہیں۔ اتنے کسی دی پارٹیاں دی گلاں کرو تے لوگ کہنے جی ہماری پارٹی ہے، میں کہا تیرے کو پارٹی دے بارے نہیں پوچھا جانا قبر وچ بھئی تو کیڑی پارٹی نال رہ گیا، ہاں یہ نہیں پوچھا جانا تو ووٹ کنوں دتا ہی، پتر ویاہ کے آیا سی کہ نہیں، پتر نو کچھ دے کے آیا کہ نہیں، یہ سوال ہی نہیں ہونا قبر وچ۔ قبر وچ سوال ہونا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دسا اس نبی نال کتنی وفا کر کے آیا۔ اور اللہ رب العالمین جڑا حضور دے غلام جڑا حضور نال وفا کرے، رب اپنے قانون بھی بدل دیندا۔ غازی علم الدین شہید جدوں ہو گئے دفن تے ایک حافظ صاحب قصور تے قبر اتے گئے تے غازی صاحب کو پوچھن لگے غازی منکر نکیر آئے سن، انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے۔ رب تے اپنے قانون بدل دینا۔ غازی علم الدین کو پوچھنا کی سی منکر نکیرہ نے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہی پوچھنا سی نا، تے غازی کہنا سی گردن کٹا کے تے آ گیا، اور کی پوچھنا تو میرے گل ہی ہو رہے اتنے جناب ہے جی، ہر بندہ اٹھ کے بکواس کوئی سمجھ نہیں، اتنے تے گل ہی نہیں کرنی، ایتھے تے محبت جڑی پوچھ کے نہیں ہوندی، اے بھائی دے رہے میں الحب بین العبد والرب، اے محبت پوچھ کے نہیں ہوندی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پچھنے لگوائے، ساڑھے واسطے لگوائے تاکہ میری امت بھی علاج کروائے۔ حضور نے پیالے وچ الحب سرخ نہیں الحب بین، چلو رہن دے میں زبانی سنا دینا، توجہ، حضور نے خون کٹوایا پیالے ساڑھے واسطے، ہاں ورنہ جنہ دے پیشاب بھی شفا ہوئے اتنے کیڑی بیماری ساڑھے واسطے سارا کچھ سی۔ اقبال کہتا ہے گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، ای ہما یک لازاز اوقات اوس، یک تجلی از تجلیات اوس، ظاہر اشی جلوہ ہے دل فروز، بات نظر از عارفاں پناہ ہنوز۔ اقبال کہتا تو حضور دی گلا کرنا، حضور نے ایک نگاہ پائی، کوئی ابو بکر بنے، کوئی عمر بنے، کوئی علی بنے، کوئی حسن بنے، کوئی حسین بنے۔ اقبال کہتا ہے تے حضور دی ایک نگاہ وے جڑی حقیقت محمدیہ ہے، آج تک پتہ ہی کسی نے چلیا حضور دی حقیقت کی۔ منہ دوڑ دا پتہ نہیں تھے اجے تک باساں لوگ کرنے جی کھڑے ہو کے درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، منہ پہلا کلمہ نہیں آتا ساڑھے لوگوں نو، اے بھی اٹھ کے نبی دے بارے بات کرنے۔ میں آکھا تینوں سمجھ آیا تو گل کتھے کرنا، اٹھ کے جناب صحابہ نے میلاد منایا، مڑ کے سوال کرن گے میں صحابہ نے میلاد منایا، میں آکھا جڑا صحابہ نے میلاد منایا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، تو دو دیگا نہ ہضم کر سکیا، صحابہ تے تلواراں پکڑیاں تے کیسر و کسرا دے جا دروازے کھڑکائے، نکلو اے باہر حضور آ گئے، ہٹ جاؤ پاڑیا سیتا سی حضور آ گئے۔ صحابہ تے اتنے کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے، گھوڑے سمندر میں جا کے پا دیتے، تو گھر بیٹھے ہیں مسجد جان تو پہلے ساڑھے لوگ پوچھتے ہیں جی پکا کیا ہے، میں آکھا لالچی بندے نو تے رب اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں، دو بندے نو نہیں دیندا، ایک منافق نو تے ایک لالچی بندے نو، جیڑا مسجد دے دروازے تو باہر آ کے پہلے پوچھے جی لنگر کیا پکا ہے، میں آکھا کمینیا تو لنگر کھانا آیا، لالچی بندے نو تے رب اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں، اس نے کی محبت کرنی جیڑا بارو دروازے تو پوچھ رہا ہے، انہوں کی پتہ ہے میں کیڑی گفتگو کر رہا ہوں، انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں ہے گی، تے سارا کچھ قربان کر کے بھی اینج ہویا، گردنہ کٹا کے بھی اینج ہویا، غازی ممتاز سزائے موت سن کے بھی مطمئن بیٹھیا، اور کدی بھی وہ باپ نہ پرسوں گل ہوئی جمعرات ملاقات کر کے آیا غازی دے پیو، میں کہا سناؤ جی ممتاز کیسا ہے، کہاں جی بڑی دلیری نال اندر بیٹھے ہوئے، کیڑی شاید جڑا انہوں دلیر کیتی بیٹھی، ایتے تے اسی گلاں کردے ہیں تو لوگوں دی ٹنگاں کمی جا رہی ہوں، مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، میں کہا جن حالات نو دیکھ کے محبت کیتی انہاں کدی نہیں کیتی، اور جھوٹ مارنے نہ سب محبت کی تھی، حالات سدھے کدو رہے، حالات سدھے کدو رہے، کدے بھی سدھے نہیں رہے، پاکستان دے رونا رو گے ہوئی حالات کدے بھی مسلمانہ دے سدھے نہیں رہے، اے دنیا دار الابتلاء اتنے آزمائش کا دن وقت ہے، اتنے اگے پتہ چلے گا، پھر جدوں حضور پہ فرمان گئے رہنے دو یہ تو اپنا ہی ہے، اس کو رہنے دو اتنی بات، سیدی مرشدی ایک منٹ تسی نعرہ لانا ہے تو جنے والا لاؤ، میں گلاں جنے والیاں کرنا تے میں گلاں بھی جنیاں سناندا، جیڑا بندہ ویسے بوز دے لے وہ میری تقریر ویسے بھی نہیں سن سکتا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سارے لاؤ بھئی تسی مہمان آئے بیٹھے ہو، سارے لاؤ نعرہ، نہیں جناب نہیں
ڈر ڈر کے حضور نال محبت نہیں کرنی. ڈر ڈر کے جنہیں محبت اسی ڈر ڈر کے کی تھی آج جناب اتنے بکواس شروع کر دیتے نا کہ یہ قانون غلط استعمال ہوتا ہے. میں کہا جی کیڑی جگہ غلط استعمال ہویا دسو تے صحیح نہ سن. ماورائے عدالت یہ قانون ماورائے عدالت استعمال ہوتا ہے. اے اور کر بھائی کتاب المغازی میں ذرا نال نال گل کیتی جاؤں. اے 150 صفحے ہوتے امام بخاری اجے 13 سال سن تے بابا دنیا تو چلا گیا. علامہ واقدی اجے امام بخاری مدرسے پڑھتے سن تے علامہ واقدی دنیا تو چلے گئے. انہاں حدیث نقل کیتی ذرا سنو. آج جڑے بکواس کرنے نے تے پاکستان وچ بیٹھ کے جنہاں نوں پہلا کلمہ پڑھنا بھی نہیں آندا اسی انہاں نوں دے سکتے ہیں حضور دی عزت اور ناموس تے مسئلہ گل پوچھنی صدیق اکبر کو پوچھو حضور دی شان کیڑی جی. شاہ ولی اللہ نے لکھا ایک سپ نہیں لڑیا صدیق اکبر نو حیات کئی سپ لڑے لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ جی. صدیق اکبر دے بدن دے جرجری بھی پیدا نہ ہوئی اس لیے نہیں کہ حضور کو کوئی فرمایا نہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اور مولا کائنات اثر دی نماز جا رہی تے حضور انہاں دی ران تے جلوہ کرن تے مولا علی دے بدن بھی جھرجری نہ پیدا ہوئی نماز جا. وہ جانتے تھے کہ جنہوں نے نماز بتائی ہے ان کو بتانا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی یہ تھے بولے فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاد ور کی. حضور دی بات کرو ساڑھو نوی مولوی آج کوئی نوے مولوی تھوڑے جمے کوئی نواں دین آیا. ساڑھے بزرگ سارے فیصلے کر کے پہلے چلے گئے. فرمایا صرف دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کرنی. دامت داتہم نصارا فی نبیہمی وحکم بما شئت مدحن فی وحتکمی. فرمایا دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کرنی. ایک حضور کو رب نہیں کہنا دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا. میں کہا بابا جی اور فرمایا وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عنہ ناطق بفمی لو ناسبت قدرہ آیت عظم نحیسنہ حین یدعى دارس الرمم. فرمایا اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر صبح کر شام کر رات کر دن کر ربیع الاول کے اندر کر سفر کے اندر کر محرم میں کر جناب جیسے مرضی حضور کی تعریف کر. نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. توجہ حضور اے گل میں غور کراں اے اور کرو جی. شفا شریف قاضی ایاز نے لکھیا شفا شریف اے دے وچ قاضی ایاز نے اصل میرے کو فرمایا جدوں حضور دی شان بیان ہوئے تے حضور دے آداب وچ اے وی ادب ہے کہ مومن دا چہرہ چمک اٹھے. فرمایا اے بھی تعظیم رسول وچ بات شامل ہے. تے جڑے تسی منہ مسوڑ کے بیٹھے ہو نا اے آداب رسول وچ بات شامل ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. یہ حضور دی عزت وچ قاضی ایاز نے لکھیا کہ جدوں حضور دے مصائب دا ذکر ہوئے کہ احد وچ ظالماں نے پتھر این چکیا تے فرمایا اس ویلے مومن دا تیور بھی بدل جان. قاضی ایاز فرماندے اس ویلے مومن دا چہرہ دسے کاش کہ میں اس ویلے ہوندا تے کم از کم اگوں میں انتے ہو جاندا. یہ دونوں حضور دے آداب وچ بات شامل ہے. قاضی ایاز نے میرے کو میں نشان لا کے رکھیا تاں تانوں دکھا رہا کہ میں منہ مسوڑ کے نہیں بیٹھا حضور دی محفل وچ کہ پتہ لگے 12 بجے ہوئے. ہاں نہ جب حضور دی شان بیان ہوئے تے مومن دا چہرہ چمک اٹھے. اے حضور دے آداب وچ بات شامل ہے. اے محبت وچ بات شامل ہے. مطلب تسی سمجھو بھی ایویں جناب منہ تسی کوئی مہمان بلائے بیٹھے ہو نہ تو خدا دا شکر ادا کرو کہ اس مجلس سے تانوں رب نے بلا لیا. حافظ شیرازی کہندا ہے حد کے عشق احمد بندگان چیدہ خدرا. حافظ شیرازی کہندا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں چن چن کے دیندا. اٹھائے میرے نبی نال پیار کر اٹھائے میرے نبی نال پیار کر. شکر ادا کیتے کرو. اے جی ماورائے عدالت لو جی ماورائے عدالت ممتاز قادری کے خلاف بکواس ماورائے عدالت جس نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے یہ حضور کے ظاہری آیات ہے
زمانے تو سارے حضور کے ہیں ظاہری حیات میں. ایک عورت ہے جس کا نام لکھا ہے اسماء بنت مروان, یہ حضور دی گستاخ ہے. 3 جرم کر دی. نمبر 1 توزن نبی, حضور کے خلاف بکواس کرتی ہے. وطیب الاسلام, اسلام کے عیب نکالتی ہے. وتحرض علی النبی, لوگوں بھی کہندی حضور کے خلاف گلاں کرو. اے 3 جرم کر دی ہے زنانی. نابینا صحابی اکھاں کوئی نہیں, عمیر بن عدی اکھاں کوئی نہیں. انہاں نو جدوں پتہ چلیا تے انہاں نظر کی منی. اللہم ان لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنھا. اسی نظر مننے بھئی یا اللہ فلانا کام ہو گیا تے تواڈے سے علاقے تے بزرگ دیکھ جا کے پکا دیں گے, نہیں تے داتا صاحب تے مزار تے دیکھ جا کے چڑھ دیں گے. صحابی کی کہہ دیں یا اللہ میں نظر مننا, تو اپنے حبیب نو جدو صحیح و سلامتی تا بدر جو واپس لے آئیں گا تے ما ورائے عدالت میں اس زنانی نو قتل کر دیں. حضور کو پوچھنا بھی نہیں, عدالتہ حضور دیاں, حکومت حضور دی مدینے جی, پوچھنا کوئی نہیں, میں اس عورت نو میں قتل کر دیاں گا. جدو رسول اللہ واپس تشریف لے آئے تے اکھاں کوئی نہیں صحابی دی. اے ٹماٹر جتنی اکھاں نو کرنا کہ وے جنہاں نو مقام رسول سمجھنا آیا, ایو جی اکھاں نو کرنا کہ وے بندے نو. جدو حضور واپس آئے تے ادھی راتی صحابی اٹھے, جاؤ عمیر بن عدی فی جوف اللیل. ادھی راتی صحابی اٹھے. اے حضرت مفتی صاحب تو دسن گے تیبی کے طیبی صاحب تو دسن گے کہ بھائی ہے اکھاں تے کوئی نہیں, وہ زنانی دا گھر کنے دسیا, اکھاں کوئی نہیں, نال بندہ بھی کوئی نہیں, وہ زنانی دا گھر کون لے گیا. نمبر 1 جدو آپ اس دے گھر داخل ہوئے اور فجسا بیدی اودی چارپائی کول پہنچے, اکلی نہیں سی ستی ہوئے, پورا خاندان ستے, بچے بھی اودے ستے ہوئے. اس دے چارپائی کول پہنچ گئے چلدیاں. فجسا بیدی اودی چارپائی نو انج ہاتھ لایا. فوجد الصبیہ, ویکھیا تے دودھ پیندا بچہ اودے نال ستے ہوئے سی. آپ نے فرمایا ہے باویں گستاخ دا پتر لیکن جرم کوئی نہیں دا. فنحاہ عنہا, آپ نے وہ بچہ چکیا تے اس تل علیحدہ کر دیتا, بچہ نہیں ماریا. فرمایا دا جرم کوئی نہیں. تسی ذرا ہن ذرا سنبھل کے سننا, ممتاز قادری دا ہضم نہیں جنن ہویا. ماریا ممتاز قادری, سزائے موت ممتاز قادری سنی. بچہ 1 مہینے دا خود چھڑ کے باہر چلا گیا روندا, اجے تو انہیں چک کے سینے نہ بھی نہ لایا. تیرے ڈیڈے تے میرے ڈیڈے کیویں درد ہے بھائی, ماریا ممتاز قادری. تینوں کیڑا درد اٹھیا بھائی؟ ایتھے جناب 2 درجن لوگوں دے پتر ہیں تے انہاں دیاں ٹنگاں بھی, میں آکھا پتر تے اجے چک کے سینے نہ بھی نہیں لایا. دسمبر نو پتر جمعیا, 4 جنوری نو وقت گورنر نو گولی مار دیتی. اجے تے سینے نہ بھی پتر چک کے نہیں لایا. تیرے ڈیڈے کیویں درد ہے بھائی؟ تو ممتاز قادری, تو کو پیسے دیتے, تینوں سزائے موت سنائی گئی. وہ سزائے موت سن کے بھی نچ رہا, اندر بیٹھ کے بھی نچ رہا, کہندا اے یہ تے ایک جان ہے. میرا ایک سوال ہے, جڑے بندے ممتاز قادری کے خلاف بکواس کرتے ہیں انہوں نے دتا کی یہ ممتاز قادری دیکھو دتا ہے تسی کچھ, تانوں بل آندا ہے ممتاز قادری دا, ایک کفر پچھو تہاڈیاں تاراں ہلاندا ہے, کہندا اے محمد عربی دے غلام جے انج ہو گئے تو پھر تو کفر منہ چھپان جو کبھی نہیں رہنا. بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. اقبال کہندا ہے انہاں شیراں نو ہرنا دیاں چالاں دسو, انہاں نو اے نہیں دسنا خالد بن ولید دے ہاتھ وچ تلواراں کتنیاں ٹوٹیاں. خالد بن ولید 40,000 دے لشکر دا بندے لے کے چلے گئے, انہاں نو اے گل نہیں دسنی. خالد بن ولید دے قبر مبارک تے لکھیا ہوا, میں پڑھ کے آیا, میں ملک شام گیا تے خالد بن ولید دی قبر تے لکھیا کہ سی, فرمایا قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات, اے خالد بن ولید گل اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے. کی کیا لکی تو قضا و قضا زحفن, فرمایا میں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا. فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح, فرمایا ایک بالشت میرے جسم تے جگہ نہ بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے. وہاں نموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر, تے فرمایا ہن خالد بستر تے بیٹھے مر جائے گا. اس موت نو تو میں بڑیاں جنگاں وچ تلاش کیتا, ادوں تے نظر کوئی نہ آئی. اج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی. آخری جڑا جملہ لکھے سی وہ خالد بن ولید دا پیغام سی, فرمایا اے میرا پیغام جا کے سنا دینا. فلا نامت اعین الجبنا, فرمایا بوز دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ اگر تلواراں تے تیراں تے نیزیاں نال مردا تے خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا.
مردا انسان اسی ویلے جس ویلے موت آئی ہو. میری اپنی بچی چھوٹی جی جناب اس جناب چنگی بلی یاد ہے قرآن اور جڑی گل کرو تو اس یاد اجے اس دی حال عمر ہی 5 سال ہوئی ہونی زیادہ تو زیادہ تے اسی مطلب مسیتاں وچ سویرے بچے جڑے پڑھن آندے چلو کھڑا ہو جا تو پڑھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کل واللہ تے اسی بچے نو 9 سال وچ پڑھا دیندے ہاں. اسی واسطے جناب مسیتاں کولوں بھی بچے دور ہو گئے دین کولوں بھی دور. میں گل دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا. اقبال دی گل اقبال کہندا انہیں جناب آخر تے گل کے کی انہیں کہ الحذر آئینے پیغمبر سے 100 بار الحذر کہندا ہے. لیکن ایک گل یاد رکھنا شیطان نے کیا اپنے کارندے نو بش نو تے اوباما سارے نو کٹھیاں کیتا کہن لگا سدا لوگاں نو قرآن کولوں ڈراندے رہنا ہے. اوہ قرآن آ جائے گا قرآن آ جائے گا لوگاں دے ہاتھ کٹے جان گے زنانیاں اندر بہ جان گیاں اوہ زنانیاں نو برقے پوا دیتے جان گے اوہ جناب حقوق نسواں اوہ جناب قرآن حقوق نسواں نہیں دسدا. میں تے گل کردا جاواں حضور نے 6 گلاں کیتیاں ظاہری حیات وچ آخر جان لگیا حضور نے 6 گلاں کیتیاں اس تو بعد آپ نے گفتگو نہیں فرمائی. آپ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے 6 گلاں وچ انہاں گلاں وچ ایک گل بھی سی النساء النساء. حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں دنیا تو جا رہا ظاہری دنیا تو اتقوا النساء اتقوا النساء اپنی زنانیاں دے بارے اللہ کولوں ڈرنا. میرے آقا دنیا تو جاندے بھی مسلمان عورتاں دے حقوق دسے مرداں دے حقوق حضور نے نہیں دسے تو پھر کبھی اسلام حقوق نہیں دیتا. لیکن اسلام شمع محفل نہیں بناتا. حضرت ام خلاد انہاں دا صاحبزادے ابو داؤد شریف دی حدیث ہے انہاں دے صاحبزادے شہید ہو گئے جنگ خندق کے پورا لباس پا کے اپنے پتر دی لاش تے آئیاں اینج کر کے جناب حضرت خلاد شہید ہو گئے انہاں دی ماں آئیاں صحابہ نے کیا مائی پتر بھی شہید ہو گئی تے پھر بھی لباس پائی پھر نہیں تے پردہ کیتی پھر دی تے حضرت ام خلاد جڑی گل کیتی قیامت تک ساڈے مسلماناں دیاں دیاں بہناں ماواں واسطے مینارے نور ہے. حضرت ام خلاد فرمان لگیاں میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیات نہیں نہ کھویا. توجہ گل جڑی میں کوئی سمجھ آ رہی تو بس میں گفتگو مکان لگا. شاہی صاحب نے کیا چونکہ حضرت خبیب بن عدی والی گل میں سنا دیتی تو او دے واسطے تے 1 گھنٹہ پورا چاہیدا کہ آپ نہ کیڑے کیڑے ظلم ہوئے. پھر آپ نے تختہ دار دی طرف جدو جا رہے سن تے کافرہ نے کیا ہوئے خبیب کوئی آخری تیری شوق ہوئے آخری خواہش تیری پوری کریے. آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو. آپ نے انج پڑھے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے فواللہ اے سیاست دی حدیث ہے فواللہ لولا تحسبونی النبی جزن لزدتو فرمایا خدا دی قسم ہے میرا دل کردا سی اج میں رب نال لمیاں گلاں کراں لمے سجدے کراں کیونکہ آخری نماز ہے. لیکن میں نماز مختصر اس واسطے کی تھی مطلب تساں اے نہ سمجھو محمد عربی دے غلام موت دے ڈر کولوں نماز لمبی کیتی کھڑا ہے. آپ نے انج کھڑ کے جناب ٹک ٹکی تے تشریف لے گئے. اے حضور دے غلامن صدق خلیل بھی عشق اور صبر. ویسے قیامت والے دن جی خبیب بن عدی آ گئے انہاں کہو میں تے پھانسی ویکھ کے بھی نفل نہیں چھوڑے تے تسی فرض چھوڑ دے رہے ہو. ساڈے کول کوئی جواب کوئی نہیں ہونا. وہ نفل بھی نہیں چھوڑے بابا جی. فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو حالانکہ فرض تو نہیں سن لیکن سانو دسیا ہوا اسی پھانسی ویکھ کے بھی نفل نہیں چھوڑے تے تسی صحت مند ہو کے فرض نہ چھوڑنا کم از کم. لو جی آخری بات میں او کرن لگا سی حضور دے صحابہ بھی چاہندے مجمع تقریر ہوئے. میں کتاباں تو بہت ساریاں لے آیا ساریاں میں عربی لے آیا مطلب تسی سمجھو آندھی مینوں تھوڑی بہتی ہے عربی دعویٰ کوئی نہیں لیکن آندھی ضرور ہے. دعویٰ کوئی نہیں دعویٰ تے حضور دی غلامی دا صرف کیے جی حضور دی غلامی دا دعویٰ بس اور کائنات گل ہی کوئی نہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب نو زیارت ہوئی تے فرماندے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گھا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہ نال. پیر میرے علی شاہ ایک جھلک ویکھی تے فرماندے پڑھیا لکھیا سب بلا رہی تے علم دی آکڑی اس وقت تک ہوندی جس ویلے محبت رسول سینے چ نہ ہوئے. اعلیٰ حضرت بریلوی حج تے گئے نا تے سامنے کھڑے ہو گئے مواجہ شریف دے تے عرض کی تھی حضور زیارت کراؤ خواب وچ تے کئی باری ہوئی دیدار آج سامنے چاہیدا تے رسول اللہ نے نہ کرایا تے اعلیٰ حضرت بریلوی جا کے نعت لکھ دیتی وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. نعت پڑھتے جو آخر تے پہنچے نا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. جدو اعلیٰ حضرت بریلوی ہے لفظ کہتے حضور سامنے جلوہ گر ہو گئے فرمایا بس بھائی احمد رضا اس تو بڑی گل نہیں کر تجھ سے کتے 1000 پھرتے. فرمایا احمد رضا حضور تینوں دیدار کیوں کران تیرے جو 1000 تھے کتے پھرنے. حضور نال پیار ہوئے تے ٹوٹ کے ہوئے سوچ سوچ کے نہ ہوئے. ساڑھے بزرگ پہلے دس گئے بھائی حضور نال کیڑی گل حضور دے بارے کرنی تے کیڑی نہیں کرنی.
دو گلاں حضور دے بارے نہیں کرنیاں، ایک حضور نو رب نہیں کہنا، دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا۔ اس تو علاوہ وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم، اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ کیوں؟ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد، حد وہ تھی جو پہلے بیان ہو گئی، حضور کو رب نہیں کہنا، رب کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں، حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں۔ امام بوصیری فرمانے لو ناسبت قدرہ آیت عظم اللہ یسمو حین یدا دار سر رمامی، اے ساڑھے آج دے بزرگ نہیں ہیں، ساڑھے بزرگ سانو کوئی بھکھا تے کلاش علمی طور تے نہیں چھٹ کے گئے، 100 جلداں وچ ایک کتاب لکھ کے گئے، 100 جلداں عربی، اسی کوئی بھکھے کلاش کوئی نہیں، بھی اسی غیرت دی طرف ویکھیے بھائی ساڑھے بزرگ لکھ کی کچھ نہیں گئے، آج کوئی نویں مولوی پیدا ہوئے تے نواں دین آیا، ساڑھے بزرگ سارا کچھ لکھ گئے۔ امام بوصیری کہتے ہیں نا مسلمانہ، حضور کی شان بہت وراء الورا ہے، یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، قیامت والے دن پتہ چلے گا جب حضور جلوہ گر ہون گے، تو پھر حضور دی شان دا پتہ چلے گا، پھر ساری کائنات حضور دے قدمہ میں جائے گی، حضور مارے گئے لٹے گئے آج کی بنے گا، حضور فرمان گیا ٹھہرو ٹھہرو انا لہا انا لہا، کیوں پریشان ہو، میں جو اس کام کی اپنے گھر میں ہوتی ہے، اور کسی بھی مکان کی تعمیر کر کے کسی مستری نے آج تک نہیں کہا کہ یہ مکان برقرار رہے گا، مکان برقرار رہتا ہے مکین سے رہتا ہے، تو مکان جو برقرار رہتا ہے وہ مکین کی پاور سے رہتا ہے، دیکھ بھال سے رہتا ہے۔ تو جب تم خود ہی اسلام کے لیے ڈاکو بنے ہوئے ہو تو پھر اگر انہوں نے قرآن جلانے، جب تم خود یہاں قرآن کو نصاب سے نکال رہے ہو تو کس منہ سے ہم ان کو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہاں جی، اور جب تم خود یہاں سے قرآن کو دیس نکالا دے چکے ہو اور نصاب سے دیس نکالا دے چکے ہو، اور جو قرآن پڑھتا ہے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، دینی مدارس کو تم دہشت گرد کہتے ہو، داڑھی جو رکھ لے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، ہم جو دین پڑھانے والے لوگ ہیں تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، تو پھر اندر تو انہوں نے قرآن جلانے، جب تم خود ہی قرآن پڑھنے والے کو دہشت گرد کہتے ہو۔ جتنے بندے تم نے لبیک یا رسول اللہ کے گرفتار کیے میرے سمیت، ان میں سے ہزاروں حافظ تھے، تو جب تم خود حافظوں کو جن کے سینے میں قرآن موجود ہے تم خود ان کو ہتھکڑیاں لگاتے ہو اور ان کو کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے، تو پھر کافروں سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ قرآن کی تعظیم کریں گے؟ تو اب جب تم نے صاحب قرآن کی تعظیم نہیں کی، حالانکہ رسول اللہ نے 70 لاشیں پڑی تھی میدان احد میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس صحابی کو حضور پہلے دفنا دیتے نا اٹھا کر، تو اس کا معیار یہی تھا، حضور جس سے پیار کرتے تھے اسی کی شان صحابہ کہتے یہ بڑی شان والے ہیں، تو حضور جس کو اٹھا کر پہلے قبر میں رکھ دیتے صحابہ میں یہ مشہور ہو جاتا کہ یہ سب سے بڑی شان والے ہیں، حضور نے ان کو پہلے قبر میں رکھا، لیکن حضور نے وہاں ایک معیار مقرر فرمایا، فرمایا ایو مخزن للقرآن، فرمایا بتاؤ ان میں سے بڑا قاری اور حافظ کون ہے؟ فیضا اشیر لہو لحد الیہ، جب صحابہ عرض کرتے کہ حضور یہ سب سے بڑے حافظ ہیں، یہ سب سے بڑے قاری ہیں، تو حضور فرماتے ان کو اٹھا کر لاؤ، سب سے پہلے میں ان کو قبر میں رکھوں۔ تو جب تم نے خود ہی قرآن کی قدر جو ہے وہ نہیں کی، اقبال کیا کہتے ہیں، حفظ قرآن عظیم آئین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست، اقبال کہتا ہے یہ تو تیرا کام تھا نا قرآن اٹھا کر، وہ اپنی انگریزی کی کتابیں نہیں جلاتے، قرآن آخر کیوں جلاتے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ اپنی گندی باتیں نہیں جلاتے، وہ گندگی کے بھرے ہوئے جناب جن کا باپ کا ماں کا کوئی پتہ نہیں، وہ قرآن کو آخر کیوں جلاتے ہیں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تم ذمہ دار ہو، جو 56 ممالک کے حکمران ہو، تم ذمہ دار ہو، ہاں تم قرآن کے بے ادبی کروانے کے ذمہ دار ہو، تم اسلام کے مذاق اڑانے کے ذمہ دار ہو، تو آڑے اندر جو کوئی دم خم ہوتا، کیوں جی نور الدین زنگی نو حضور نے ستیاں جا جگایا مصر چو، اور بھی بڑے حکمران سن، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگی نے دارالحدیث بنائے تھے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی تھیں کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائے، رسول اللہ کے فرامین سنائے، ان کو لاکھوں لاکھوں روپے مولویوں کو تنخواہیں دی، بڑے بڑے علماء کو محدثین کو، کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، جو چاہے میں دوں گا، لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ۔ تم نے اہل قرآن کی کیا عزت کی ہے؟ حضور نے تو قرآن ہی کو علم قرار دیا۔ ہاں حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن،
वनुकरिउ अबनाना व युकरिउ अबनाउना अबनाहुम इला यौमिल क़ियामा। हुजूर कुरान इल्म कैसे चला जाएगा, फिर आपकी उम्मत पर ज़वाल आ जाएगा। हम आपसे कुरान पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके बच्चे फिर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा, तो इल्म कैसे चला जाएगा। हुजूर ने फरमाया, ओ ज़ियाद, मैंने तो समझा था तू बड़ा समझदार आदमी है, मदीना मुनव्वरा में तेरी माँ तुझे रोए, ये क्या बात तूने समझ ली। अब अलैसा हाज़िल यहूद वन नसारा यक़रऊन तौरात वल इंजील वला यामलून बिशैइन फ़ीहिमा। फरमाया ये तुम्हारे सामने यहूद व नसारा मौजूद हैं, तौरात भी पढ़ते हैं, इंजील भी पढ़ते हैं, लेकिन जो उसमें लिखा है उस पर अमल नहीं करते। तो फरमाया मेरी उम्मत कुरान जरूर पढ़ेगी लेकिन अमल नहीं करेगी तो इल्म चला जाएगा। बताओ, यहां तो कुरान देखकर उम्मत को पढ़ना नहीं आता। जिनको देखकर कुरान नहीं पढ़ना आता, इनको क्या समझना है कि जनाब फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का क्या माना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम का क्या माना है। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान व मिन दूनिहिमा जन्नतान। इन चीज़ों का इनको क्या पता है। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुन राफ़िअतुन इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जम व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सम व कुंतुम अज़वाजन सलासा सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला। इनको क्या पता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, जब आपने खुद ही कुरान के साथ ऐसे किया तो आप जनाब जी वो चलाते हैं। उन सूरों का इलाज तो आज भी यही है, रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात से लेकर क़यामत तक अंग्रेजों का हो या मोदी का हो या बुत मतों का हो, एक ही इलाज है, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। बस इसके अलावा जितनी मर्जी को मकाले लिखे, क्यों जी 50-50 जिल्दें लिख दे कुरान की ताज़ीम पर, उनको क्या पता है। वो एक ही बोली समझते हैं, वो खालिद बिन वलीद की तलवार को समझते हैं। हाँ, वो एक ही बोली समझते हैं, वो हज़रत काका की शुजाअत को जानते हैं। वो एक ही बोली समझते हैं, हज़रत शुराहबील की गैरत को जानते हैं। वो एक ही बोली समझते हैं, वो नूरुद्दीन जंगी की वो इश्क़ रसूल को जानते हैं। हाँ, वो एक ही बोली समझते हैं, वो सलाहुद्दीन अयूबी का वो फ़कीराना लिबास के अंदर बैतुल मुक़द्दस को फतह करना समझते हैं। उनको ये नहीं पता। हाँ, उनको इस एक ही बोली का पता है, लेकिन वो बोली तो मुसलमान इकबाल कहता है, जो सुरूर हक़ व बातिल के कारज़ार में है, तू जब बेगाना है हर्ब ज़र्ब से तो तुझे क्या पता है। हाँ जी, कहता जेड़ा लुत्फ लड़न ते मरण ते मारन नाल आंदा है ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून। मुसलमान तो हर मसले में फायदे में है, मर जाए तब भी फायदा, मार दे फिर भी फायदा। ये तो कुरान की नस है, यक्तुलून व युक्तलून। क्यों जी? हाँ जी, लड़ो, मर जाओ या मारे जाओ, दोनों फायदे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून वादन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरान। क्यों जी? ये तो हमने वादा कर रखा है पहली किताबों में और कुरान में भी वादा कर रखा है कि जनाब गाजी भी हो उसको भी सवाब मिलेगा, जो शहीद हो जाए उसको भी सवाब मिलेगा। हम मुसलमान तो लेकिन कुरान को तो पढ़ना ही नहीं है ना कुरान। क्यों जी? बयान में नुक्ता तौहीद तो आ सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहे। जिसनु पता ही कोई नहीं मकाम रसूल दा, तू कौन होंदा है गल्लां करन वाला? जो तू कौन होंदा है हुजूर दी इज्जत दे बारे गल करन वाला? मुसलमान जिहो जिहा भी गए गुजरे दौर चन, अल्लाहुम्मा अंता लौला महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना फगफिर फिदान लका मा अब कहना। ये आज दा नारा नहीं, ये गज़वा खैबर की तरफ जाने हजरत आमिर बिन अकबा बुखारी शरीफ में मौजूद है। हुजूर भावें जा रहे हैं लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, जाना हाजिरन। असी जब तक जिंदा तुहाडे उत्ते फिदा वा। ये नारा असी नहीं लाया, आज मुमताज कादरी नहीं लाया, ये नारा तो सहाबा दा नारा है। तवज्जो है, बात सुनो, तवज्जो सुनो। गल फिदा का मतलब लब्बैक या रसूलुल्लाह दा नारा लाओ, इन्होंने पता लगे हुजूर दे गुलामां नूं इक्को कायनात दी गल है, और गल ही कोई नहीं। इतने किसी दी पार्टियां दी गल्लां करो तो लोग कहते जी हमारी पार्टी है। मैं कहा तेरे को पार्टी के बारे नहीं पूछा जाना कबर, भाई तू केड़ी पार्टी नाल रह गया।
ہاں یہ نہیں پوچھا جانا تو ووٹ کنوں دیتا ہی پتر ویاہ کے آیا سی کہ نہیں پتر نو کچھ دے کے آیا کہ نہیں. یہ سوال ہی نہیں ہونا قبر سوال ہونا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل داسا اس نبی نال کتنی وفا کر کے آیا. اور اللہ رب العالمین جڑا حضور دے غلام جڑا حضور نال وفا کرے رب اپنے قانون بھی بدل دیندا. غازی علم الدین شہید جدوں ہو گئے دفن تے ایک حافظ صاحب قصور تے قبر اتے گئے تے غازی صاحب کو پوچھن لگے غازی منکر نکیر آئے سن انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے. رب تے اپنے قانون بدل دینا. غازی علم الدین کو پوچھنا کی سی منکر نکیرہ نے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل یہی پوچھنا سی نا تے غازی کہنا سی گردن کٹا کے تے آ گیا اور کی پوچھنا تو میرے گل ہی ہو رہے ایتھے جناب جی ہر بندہ اٹھ کے بکواس کوئی سمجھ نہیں ایتھے تے گل ہی نہیں کرنی. ایتھے تے محبت جڑی پوچھ کے نہیں ہوندی اے بھائی دے رہے میں الحب بین العبد والرب اے محبت پوچھ کے نہیں ہوندی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پچھنے لگوائے ساڑھے واسطے لگوائے تاکہ میری امت بھی علاج کروائے. حضور نے پیالے وچ الحب سر نہیں الحب بین چلو رہن تو میں زبانی سنا دینا توجہ. حضور نے خون کٹوایا پیالے ساڑھے واسطے ہاں ورنہ جنہ دے پیشاب بھی شفا ہوئے اتھے کیڑی بیماری ساڑھے واسطے سارا کچھ سی. اقبال کہتا ہے گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازاز اوقات اوس یک تجلی از تجلیات اوس ظاہر اشی جلوہ ہے دل فروز بات نظر از عارفاں پناہ ہنوز. اقبال کہتا تو حضور دیاں گلا کرنا حضور نے ایک نگاہ پائی کوئی ابو بکر بنے کوئی عمر بنے کوئی علی بنے کوئی حسن بنے کوئی حسین بنے. اقبال کہتا ہے تے حضور دی ایک نگاہ وے جڑی حقیقت محمدیہ ہے تے آج تک پتہ ہی کسی نے چلیا حضور دی حقیقت کی منہ دوڑ دا پتہ نہیں تھے اجے تک باساں لوگ کرنے جی کھڑے ہو کے درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. منہ پہلا کلمہ نہیں آتا ساڑھے لوگوں نو اے بھی اٹھ کے نبی دے بارے بات کرنے. میں آکھا تینو سمجھ آیا تو گل کتھے کرنا اٹھ کے جناب صحابہ نے میلاد منایا مڑ کے اے سوال کرن گے میں صحابہ نے میلاد منایا. میں آکھا جڑا صحابہ نے میلاد منایا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تو دو دیگا نہ ہضم کر سکیا. صحابہ تے تلواراں پکڑیاں تے کیسر و کسرا دے جات دروازے کھڑکائے نکلو اے باہر حضور آ گئے ہٹ جاؤ پاڑی ایسی تیسی حضور آ گیا. صحابہ تے کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے گھوڑے سمندر میں جا کے پا دیتے. تو گھر بیٹھے ہیں مسجد جان تو پہلے ساڑھے لوگ پوچھتے ہیں جی پکا کیا ہے. میں آکھا لالچی بندے نو تے رب اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں. دو بندے نو نہیں دیندا ایک منافق نو تے ایک لالچی بندے نو جیڑا مسجد دے دروازے تو باہر آ کے پہلے پوچھے جی لنگر کیا پکا ہے. میں آکھا کمینیا تو لنگر کھانا آیا ہو. لالچی بندے نو تو رب اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں. اس نے کی محبت کرنی جیڑا باہر دروازے تو پوچھ رہا انہوں کی پتہ ہے میں کیڑی گفتگو کر رہا ہوں انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں ہے گی. تے سارا کچھ قربان کر کے بھی اینج ہویا گردنہ کٹا کے بھی اینج ہویا. غازی ممتاز سزائے موت سن کے بھی مطمئن بیٹھیا. اور کدی بھی وہ باپ نہ پرسوں گل ہوئی جمعرات تو ملاقات کر کے آیا غازی دے پیو میں آکھا سناؤ جی ممتاز کیسا ہے کہ جی بڑی دلیری نال اندر بیٹھے ہوئے. کیڑی شے جڑا انہوں دلیر کیتی بیٹھی. ایتھے تے اسی گلاں کردے ہیں تے لوگوں دی ٹنگاں کمی جا رہی ہوندیاں. مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں. میں آکھا جن حالات نو ویکھ کے محبت کیتی انہاں کدی نہیں کیتی اور جھوٹ مارنے نہ سب محبت کیتی. حالات سدھے کدو رہے حالات سدھے کدو رہے کدے بھی سدھے نہیں رہے. پاکستان دے رونا روندے ہوئی حالات کدے بھی مسلمانہ دے سدھے نہیں رہے. اے دنیا دار الابتلاء اتنے آزمائش دا دن وقت ہے اتنے اگے پتہ چلے گا. پھر جدوں حضور پہ فرمان گئے رہنے دو یہ تو اپنا ہی ہے اس کو رہنے دو اتنی بات. سیدی مرشدی ایک منٹ مرشدی تسی نعرہ لانا ہے تو جنے والا لاؤ. میں گلاں جنے والیاں کرنا تے میں گلاں بھی جنیاں سناندا. جیڑا بندہ ویسے بوز دل ہے وہ میری تقریر ویسے بھی نہیں سن سکتا. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. سارے لاؤ بھئی تسی مہمان آئے بیٹھے ہو سارے لاؤ نعرہ. نہیں جناب سیدی مرشدی یا نبی یا غلام ہے رسول کے غلام ہے نام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. ہم عظمت رسول کے عظمت رسول کے
ڈر ڈر کے حضور نال محبت نہیں کرنی, ڈر ڈر کے جنہیں محبت اسی ڈر ڈر کے کیتی تے آج جناب اتنے بکواس شروع کر دیتے نا کہ یہ قانون غلط استعمال ہوتا ہے. میں کہا جی کیڑی جگہ غلط استعمال ہویا, دسو تے صحیح نہ سن. ماورائے عدالت, یہ قانون ماورائے عدالت استعمال ہوتا ہے. اے اور کر بھائی کتاب المغازی میں ذرا نال نال گل کیتی جاواں. اے 150 صفحے ہوتے امام بخاری اجے 13 سال سن تے بابا دنیا تو چلا گیا. علامہ واقدی اجے امام بخاری مدرسے پڑھتے سن تے علامہ واقدی دنیا تو چلے گئے. انہاں حدیث نقل کیتی ذرا سنو. آج جڑے بکواس کرنے نے تے پاکستان وچ بیٹھ کے جنہاں نوں پہلا کلمہ پڑھنا بھی نہیں آندا, اسی انہاں نوں دے سکتے ہیں حضور دی عزت اور ناموس تے مسئلہ گل پوچھنی صدیق اکبر کولوں پوچھو حضور دی شان کیڑی جی. شاہ ولی اللہ نے لکھا ایک سپ نہیں لڑیا صدیق اکبر نو, حیات کئی سپ لڑے لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ جی. صدیق اکبر دے بدن دے جرجری بھی پیدا نہ ہوئی, اس لیے نہیں کہ حضور کو کوئی فرمایا نہیں, حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اور مولا کائنات اثر دی نماز جا رہی تے حضور انہاں دی ران تے جلوہ کرن تے مولا علی دے بدن میں بھی جھرجری نہ پیدا ہوئی. نماز جا وہ جانتے تھے کہ جنہوں نے نماز بتائی ہے ان کو بتانا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی تھے بولے فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. حضور دی بات کرو. ساڑھے نوی نویاں مولوی نوے آج کوئی نوے مولوی تھوڑے جمے, کوئی نواں دین آیا. ساڑھے بزرگ سارے فیصلے کر کے پہلے چلے گئے. فرمایا صرف دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کرنی, دامت داتہم نصارا فی نبیہمی وحکم بما شئت مدحن فی وحتکمی. فرمایا دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کرنی, ایک حضور کو رب نہیں کہنا, دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا. میں کہا بابا جی اور؟ فرمایا وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عنہ ناطق بفمی لو ناسبت قدرہ آیت عظم النحی اسمہ حین یدعى دارس الرمم. فرمایا اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر, صبح کر, شام کر, رات کر, دن کر, ربیع الاول کے اندر کر, سفر کے اندر کر, محرم میں کر, جناب جیسے مرضی حضور کی تعریف کر, نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. توجہ حضور اے گل میں ایک اور کراں, اے اور کرو جی. شفا شریف قاضی ایاز نے لکھیا, شفا شریف اے دے وچ قاضی ایاز نے اصل میرے کو فرمایا جدوں حضور دی شان بیان ہوئے تے حضور دے آداب وچ اے وی ادب ہے کہ مومن دا چہرہ چمک اٹھے. فرمایا اے بھی تعظیم رسول وچ بات شامل ہے. تے جڑے تسی منہ مسوڑ کے بیٹھے ہو نا, اے آداب رسول وچ بات شامل ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. یہ حضور دی عزت وچ قاضی ایاز نے لکھیا کہ جدوں حضور دے مصائب دا ذکر ہوئے کہ احد وچ ظالماں نے پتھر انج چکیا تے فرمایا اس ویلے مومن دا تیور بھی بدل جان. قاضی ایاز فرماندے اس ویلے مومن دا چہرہ دسے, کاش کہ میں اس ویلے ہوندا تے کم از کم اگوں میں انج تے ہو جاندا. یہ دونوں حضور دے آداب وچ بات شامل ہے. قاضی ایاز نے میرے کو میں نشان لا کے رکھیا تاں تانوں دکھا رہا کہ میں منہ مسوڑ کے نہیں بیٹھا حضور دی محفل کہ پتہ لگے 12 بجے ہوئے. ہاں نہ جب حضور دی شان بیان ہوئے تے مومن دا چہرہ چمک اٹھے. اے حضور دے آداب وچ بات شامل ہے, اے محبت وچ بات شامل ہے. مطلب تسی سمجھو بھی ایویں جناب منہ تسی کوئی مہمان بلائے بیٹھے ہو, نہ تو خدا دا شکر ادا کرو کہ اس مجلس سے تانوں رب نے بلا لیا. حافظ شیرازی کہندا ہے حد حد عشق احمد بندگان چیدہ خدرا. حافظ شیرازی کہندا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دی محبت دیندا ہی کوئی نہیں, چن چن کے دیندا. اٹھائے میرے نبی نال پیار کر, اٹھائے میرے نبی نال پیار کر. شکر ادا کیتے کرو. اے جی ماورائے عدالت, لو جی ماورائے عدالت, ممتاز قادری کے خلاف بکواس, ماورائے عدالت
جس نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے. یہ حضور کے ظاہری آیات ہے, زمانے تو سارے حضور کے ہیں. ظاہری آیات میں ایک عورت ہے جس کا نام لکھا ہے اسماء بنت مروان, یہ حضور دی گستاخ ہے. 3 جرم کر دی. نمبر 1, توزن نبی, حضور کے خلاف بکواس کرتی ہے. وطیب الاسلام, اسلام کے عیب نکالتی ہے. وتحرض علی النبی, لوگوں بھی کہندی حضور کے خلاف گلاں کرو. اے 3 جرم کر دی ہے زنانی. نابینا صحابی, اکھاں کوئی نہیں, عمیر بن عدی, اکھاں کوئی نہیں. انہاں نو جدوں پتہ چلیا تے انہاں نظر کی مننی. اللہم ان لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنھا. اسی نظر مننے بھئی یا اللہ فلانا کام ہو گیا تے تواڈے سے علاقے تے بزرگ دیکھ جا کے پکا دیں گے, نہیں تے دادا صاحب تے مزار تے دیکھ جا کے چڑھ دیں گے. صحابی کی کہہ دیں یا اللہ میں نظر مننا, تو اپنے حبیب نو جدو صحیح و سلامتی تا بدر چو واپس لے آئیں گا تے ماورائے عدالت میں اس زنانی نو قتل کر دیں. حضور کو پوچھنا بھی نہیں, عدالتہ حضور دیاں, حکومت حضور دی مدینے جی, پوچھنا کوئی نہیں. میں اس عورت نو میں قتل کر دیاں گا. جدو رسول اللہ واپس تشریف لے آئے تے اکھاں کوئی نہیں صحابی دی. اے ٹماٹر جتنی اکھاں نو کرنا کہ وے جنہاں نو مقام رسول سمجھنا آیا, ایو جی اکھاں نو کرنا کہ وے بندے نو. جدو حضور واپس آئے تے ادھی راتی صحابی اٹھے, جاؤ عمیر بن عدی فی جوف اللیل. ادھی راتی صحابی اٹھے. اے حضرت مفتی صاحب تو دسن گے تیبی کے طیبی صاحب تو دسن گے کہ بھائی خیر اکھاں تے کوئی نہیں, وہ زنانی دا گھر کنے دسیا, اکھاں کوئی نہیں, نال بندہ بھی کوئی نہیں, وہ زنانی دا گھر کون لے گیا. نمبر 1, جدو آپ اس دے گھر داخل ہوئے اور فجسا بیدی, اودی چارپائی کو پہنچے, کلی نہیں سی ستی ہوئے, پورا خاندان ستیا, بچے بھی اودے ستے ہوئے. اس دے چارپائی کو پہنچ گیا چلدیاں. فجسا بیدی, اودی چارپائی نو ہاتھ لایا. فوجد الصبیہ, ویکھیا تے دودھ پیندا بچہ اودے نال ستے ہوئے سے. آپ نے فرمایا ہے باویں گستاخ دا پتر لیکن جرم کوئی نہیں دا. فنحاہ عنہا, آپ نے وہ بچہ چکیا تے اس طرح علیحدہ کر دیتا, بچہ نہیں ماریا. فرمایا دا جرم کوئی نہیں. تسی ذرا سنبھل کے سننا, ممتاز قادری دا عزم نہیں جنہاں نو ہویا. ماریا ممتاز قادری, سزائے موت ممتاز قادری سنی. بچہ 1 مہینے دا خود چھڑ کے باہر چلا گیا روندا, اجے تو انہیں چک کے سینے نہ بھی نہ لایا. تیرے ڈیڈے تے میرے ڈیڈے کیویں درد ہے بھائی, ماریا ممتاز قادری. تینوں کیڑا درد اٹھیا بھائی. ایتھے جناب 2 درجن لوگوں دے پتر ہیں تے انہاں دیاں ٹنگاں بھی, میں آکھا پتر تے اجے چک کے سینے نہ بھی نہیں لایا. دسمبر نو پتر جمعیا, 4 جنوری نو وقت گورنر نو گولی مار دیتی. اجے تے سینے نہ بھی پتر چک کے نہیں لایا. تیرے ڈیڈے کیویں درد ہے بھائی. تو ممتاز قادری, تو کے پیسے دیتے, تینوں سزائے موت سنائی گئی. وہ سزائے موت سن کے بھی نچ رہا, اندر بیٹھ کے بھی نچ رہا, کہندا اے یہ تے ایک جان ہے. میرا ایک سوال ہے, جڑے بندے ممتاز قادری کے خلاف بکواس کرتے ہیں انہوں نے دتا کی ہے ممتاز قادری؟ دیکھو دتا ہے تسی کچھ, تانوں بل آندا ہے ممتاز قادری دا, ایک کفر پچھو تہاڈیاں تاراں ہلاندا ہے, کہندا اے محمد عربی دے غلام جے انج ہو گئے تو پھر تو کفر منہ چھپان جو کبھی نہیں رہنا. بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. اقبال کہندا ہے انہاں شیراں نو ہرنا دیاں چالاں دسو, انہاں نو اے نہیں دسنا خالد بن ولید دے ہاتھ وچ تلواراں کتنی ٹوٹیاں. خالد بن ولید 40,000 دے لشکر 10 بندے لے کے چلے گئے, انہاں نو اے گل نہیں دسنی. خالد بن ولید دے قبر مبارک تے لکھیا ہوا, میں پڑھ کے آیا, میں ملک شام گیا تے خالد بن ولید دی قبر تے لکھیا کہ سی, فرمایا قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات, اے خالد بن ولید گل اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے. کی کیا لقیت و قضا و قضا زحفن, فرمایا میں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا. فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح, فرمایا ایک بالشت میرے جسم تے جگہ نہ بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے. وہاں نموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر, تے فرمایا ہن خالد بستر تے بیٹھے مر جائے گا. اس موت نو تو میں بڑیاں جنگاں وچ تلاش کیتا, ادوں تے نظر کوئی نہ آئی. اج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی.
آخری جڑا جملہ لکھے سی وہ خالد بن ولید دا پیغام سی. فرمایا اے میرا پیغام جا کے سنا دینا. فلا نامت اعین الجبنا, فرمایا بوز دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ اگر تلواراں تے تیراں تے نیزیاں نال مردا تے خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا. مردا انسان اسی ویلے جس ویلے موت آئی ہوگی. میری اپنی بچی چھوٹی جی جناب, اس نو جناب چنگی بلی یاد ہے قرآن, اور جڑی گل کرو تو اس نو یاد. اجے اس دی حال عمر ہی 5 سال ہوئی ہونی زیادہ سے زیادہ. تے اسی مسیتاں وچ سویرے بچے جڑے پڑھن آندے چلو کھڑا ہو جا تو پڑھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کل واللہ. تے اسی بچے نو 9 سال وچ پڑھا دیندے ہاں. اسے واسطے جناب اے مسیتاں کول بھی بچے دور ہو گئے, دین کو بھی دور. میں گل دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا. اقبال دی گل, اقبال کہندا انہیں جناب آخر تے گل کی تھی انہیں کہ الحضر آئینے پیغمبر سے 100 بار الحضر کہندا ہے. لیکن ایک گل یاد رکھنا, شیطان نے کیا اپنے کارندے نو بش نو تے اوباما سارے نو کٹھیاں کیتا, کہنے لگا سدا لوگاں نو قرآن کولو ڈراندے رہنا ہے. اوہ قرآن آ جائے گا, قرآن آ جائے گا, لوگاں دے ہاتھ کٹے جان گے, زنانیاں اندر بہ جان گیاں, اوہ زنانیاں نو برقے پوا دیتے جان گے, اوہ جناب حقوق نسواں, اوہ جناب قرآن حقوق نسواں نہیں دسدا. میں تھے گل کردا جاواں, حضور نے 6 گلاں کیتیاں ظاہری حیات وچ, آخر جان لگیا حضور نے 6 گلاں کیتیاں. اس تو بعد آپ نے گفتگو نہیں فرمائی, آپ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے. 6 گلاں وچ انہاں گلاں وچ ایک گل بھی سی النساء النساء. حضور نے فرمایا او میرے غلاموں میں دنیا تو جا رہا ہوں ظاہری دنیا تو, اتقوا النساء اتقوا النساء, اپنی زنانیاں دے بارے اللہ کولو ڈرنا. میرے آقا دنیا تو جاندے بھی مسلمان عورتاں دے حقوق دسے, مرداں دے حقوق حضور نے نہیں دسے. تو پھر کبھی اسلام حقوق نہیں دیتا, لیکن اسلام شمع محفل نہیں بناتا. حضرت ام خلاد انہاں دا صاحبزادے, ابو داؤد شریف دی حدیث ہے, انہاں دے صاحبزادے شہید ہو گئے جنگ خندق کے, پورا لباس پا کے اپنے پتر دی لاش تے آئیاں اینج کر کے جناب. حضرت خلاد شہید ہو گئے, انہاں دی ماں آئیاں, صحابہ نے کیا مائی پتر بھی شہید ہو گئی تے پھر بھی لباس پائی پھر رہی تے پردہ کیتی پھر دی. تے حضرت ام خلاد جڑی گل کیتی قیامت تک ساڈے مسلماناں دیاں دیاں بہناں ماواں واسطے مینارے نور ہے. حضرت ام خلاد فرمان لگیاں میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیا تے نہیں نہ کھویا. توجہ گل جڑی میں کوئی سمجھ آ رہی تانوں, بس میں گفتگو مکان لگا. شاہی صاحب نے کیا چونکہ حضرت خبیب بن عدی والی گل میں سنا دیتی تانوں, او دے واسطے تے 1 گھنٹہ پورا چاہیدا کہ آپ نہ کیڑے کیڑے ظلم ہوئے. پھر آپ نے تختہ دار دی طرف جدو جا رہے سن تے کافراں نے کہا اوے خبیب کوئی آخری تیری شوق ہوئے, آخری خواہش تیری پوری کریے. آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو. آپ نے انج پڑھے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے فواللہ, اے سیاست دی حدیث ہے, فواللہ لولا تحسبونی النبی جزن لزدتو. فرمایا خدا دی قسم ہے میرا دل کردا سی اج میں رب نال لمیاں گلاں کراں, لمے سجدے کراں, کیونکہ آخری نماز ہے. لیکن میں نماز مختصر اس واسطے کی تھی مطلب تساں اے نہ سمجھو محمد عربی دے غلام موت دے ڈر کولو نماز لمی کیتی کھڑا ہے. آپ نے انج کھڑ کے جناب ٹک ٹکی تے تشریف لے گئے. اے حضور دے غلامن صدق خلیل بھی عشق اور صبر. ویسے قیامت والے دن جی خبیب بن عدی آ گئے, انہاں کہو میں تے پھانسی ویکھ کے بھی نفل نہیں چھوڑے تے تسی فرض چھوڑ دے رہے ہو. ساڈے کول کوئی جواب کوئی نہیں ہونا, وہ نفل بھی نہیں چھوڑے بابا جی. فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو, حالانکہ فرض تو نہیں سن, لیکن سانو دسیا ہوا اسی پھانسی ویکھ کے بھی نفل نہیں چھوڑے تے تسی صحت مند ہو کے فرض نہ چھوڑنا کم از کم. لو جی آخری بات میں او کرن لگا سی, حضور دے صحابہ بھی چاہندے مجمع تقریر ہوے. میں کتاباں تو بہت ساریاں لے آیا, ساریاں میں عربی لے آیا, مطلب تسی سمجھو آندھی مینوں تھوڑی بہتی ہے عربی, دعویٰ کوئی نہیں لیکن آندھی ضرور ہے. دعویٰ کوئی نہیں, دعویٰ تے حضور دی غلامی دا صرف کیے جی, حضور دی غلامی دا دعویٰ بس, اور کائنات گل ہی کوئی نہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نو زیارت ہوئی تے فرماندے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی, ایک نام سجن دا گھا رہی, رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال, کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے, پیتے بعد شراب خراب ہوئے, سرشارتے بے تاب ہوئے, انہاں خونیاں مست نگاہ نال. پیر میر علی شاہ ایک جھلک ویکھی تے فرماندے پڑھیا لکھیا سب بلا رہی. تے علم دی آکڑی اس وقت تک ہوندی جس ویلے محبت رسول سینے چ نہ ہوئے. اعلی حضرت بریلوی حج تے گئے نا تے سامنے کھڑے ہو گئے مواجہ شریف دے, تے آپ عرض کیتی حضور زیارت کراؤ. خواب وچ تے کئی واری ہوئی دیدار اج سامنے چاہیدا, تے رسول اللہ نے نہ کرایا. تے اعلی حضرت بریلوی جا کے نعت لکھ دیتی, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. نعت پڑھتے جب آخر تے پہنچے نا, کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. جدو اعلی حضرت بریلوی ہے لفظ کہتے حضور سامنے جلوہ گر ہو گئے. فرمایا بس بھائی احمد رضا اس تو بڑی گل نہیں کر, تجھ سے کتے 1000 پھرتے.
میں احمد رضا حضور تینوں دیدار کیوں کران تیرے جو ہزارے تھے کتے پھرنے حضور نال پیار ہوئے تے ٹوٹ کے ہوئے سوچ سوچ کے نہ ہوئے ساڑھے بزرگ پہلے دس گئے بھائی حضور نال کیڑی گل حضور دے بارے کرنی تے کیڑی نہیں کرنی دو گلاں حضور دے بارے نہیں کرنی ایک حضور نو رب نہیں کہنا دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا اس تو علاوہ وانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الى قدرہ ما شئت من عظم اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر نہ شرک ہے نہ بدعت ہے کیوں فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد حد وہ تھی جو پہلے بیان ہو گئی حضور کو رب نہیں کہنا رب کا بیٹا نہیں کہنا اس کے علاوہ حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں امام بوصیری فرمانے لو ناسبت قدرہ آیت زمن لہ یسمو حین یدا دار سر امامی اے ساڑھے آج دے بزرگ نہیں ہیں ساڑھے بزرگ سانو کوئی بھکھا تے کلاش علمی طور تے نہیں چھٹ کے گئے 100 جلداں وچ ایک کتاب لکھ کے گئے 100 جلداں عربی اسی کوئی بھکھے کلاش کوئی نہیں بھی اسی غیرت دی طرف ویکھیے بھائی ساڑھے بزرگ لکھ کی کچھ نہیں گئے آج کوئی نوے مولوی پیدا ہوئے تے نواں دین آیا ساڑھے بزرگ سارا کچھ لکھ گئے امام بوصیری کہنے نا مسلمانہ حضور کی شان بہت وراء الورا ہے یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون قیامت والے شیطان نے تسلی دیتی ہونا کیا تسی بے فکر ہو جاؤ کہ حضور دے غلام کدی بھی قرآن دی گل نہیں کرن گے بلکہ اپنے پتروں بھی جوان کرن گے قرآن دی ہوا نہیں لگن دین گے کہندے ہم نے سلامہ جربہ دے بجائے کہن گے جے پتر نو ہا لگ گئی قرآن دی تو پھر ساڈا پتر تے دیندار ہویا اس تو وڈا کائنات وچ کیڑا جاہل ہو سکنا جنوں قرآن پڑھنا نہ ہوے اس تو وڈا کائنات وچ جاہل کوئی نہیں لیکن ہن جاہل ہو سمجھا جاندا جس نوں جناب انگلش نہ آندی ہوے باویں بسم اللہ بھی سیدھی کلو واللہ بھی رحمان ملک نو 3 واری لکھی ہوئی نہیں آئی یہ ہن اسی گل کریے ہے جی مولوی صاحب ایسی بات کرتے ہیں ایسے بات تو نہیں نہ کرتے جیڑی اس تو وڈا کائنات وچ جاہل کون ہے کہ جنوں کل ہو واللہ تے اسی 5 سال دے بچے نو جناب یاد کرا دیندے ہیں میری اپنی بچی چھوٹی جی جناب اس نو جناب چنگی بلی یاد ہے قرآن اس نو جڑی گل کرو تو اس نو یاد وجہ اس دی حال عمر ہی 5 سال ہوئی ہونی زیادہ سے زیادہ تے اسی مطلب مسیتاں وچ سویرے بچے جڑے پڑھن آندے چلو اے کھڑا ہو جا تو پڑھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کل واللہ تے اسی بچے نو 9 سال وچ پڑھا دیندے ہیں اسے واسطے جناب اے مسیتاں کول بھی بچے دور ہو گئے دین کو بھی دور میں گل ایک دوسری طرف نہیں لے جانا چاہتا اقبال دی گل اقبال کہندا انہیں جناب آخر تے گل کی تھی انہیں کہ الحذر آئینے پیغمبر سے 100 بار الحذر کہندا ہے لیکن ایک گل یاد رکھنا شیطان نے کیا اپنے کارندے نو بش نو تے اوباما سارے نو کٹھیاں کیتا کہن لگا سدا لوگاں نو قرآن کولو ڈراندے رہنا ہے اوہ قرآن آ جائے گا لوگاں دے ہاتھ کٹے جان گے زنانیاں اندر بہ جان گیاں اوہ زنانیاں نو برقے پوا دیتے جان گے اوہ جناب حقوق نسواں اوہ جناب قرآن حقوق نسواں نہیں دسدا میں تھے گل کردا جاواں حضور نے 6 گلاں کیتیاں ظاہری حیات وچ آخر جان لگیا حضور نے 6 گلاں کیتیاں اس تو بعد آپ نے گفتگو نہیں فرمائی آپ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے 6 گلاں وچ انہاں گلاں وچ ایک گل بھی سی النساء حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں دنیا تو جا رہا ظاہری دنیا تو اتقوا النساء اپنی زنانیاں دے بارے اللہ کولو ڈرنا میرے آقا دنیا تو جاندے بھی مسلمان عورتاں دے حقوق دسے مرداں دے حقوق حضور نے نہیں دسے تو پھر کبھی اسلام حقوق نہیں دیتا لیکن اسلام شمع محفل نہیں بناتا حضرت ام خلاد انہاں دا صاحبزادے ابو داؤد شریف دی حدیث ہے انہاں دے صاحبزادے شہید ہو گئے جنگ خندق کے پورا لباس پا کے اپنے پتر دی لاش تے آئیاں اینج کر کے جناب حضرت خلاد شہید ہو گئے انہاں دی ماں آئیاں صحابہ نے کیا مائی پتر بھی شہید ہو گئی تے پھر بھی لباس پائی پھر رہی تے پردہ کیتی پھر دی تے حضرت ام خلاد جڑی گل کیتی قیامت تک ساڈے مسلماناں دیاں دیاں بہناں ماواں واسطے مینارے نور ہے حضرت ام خلاد فرمان لگیاں میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیات نہیں نہ کھویا توجہ گل جڑی میں کوئی سمجھ آ رہی تانوں بس میں گفتگو مکان لگا شاہی صاحب نے کیا چونکہ حضرت خبیب بن عدی والی گل میں سنا دیتی تانوں او دے واسطے تے 1 گھنٹہ پورا چاہیدا کہ آپ نہ کیڑے کیڑے ظلم ہوئے پھر آپ نے تختہ دار دی طرف جدو جا رہے سن تے کافرہ نے کیا ہوئے خبیب کوئی آخری تیری شوق ہوئے آخری خواہش تیری پوری کریے آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو آپ نے انج پڑھے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے فواللہ اے سیاست دی حدیث ہے فواللہ لولا تحسبونی النبی جزن لزدتو فرمایا خدا دی قسم ہے میرا دل کردا سی آج میں رب نال لمیاں گلاں کراں لمے سجدے کراں کیونکہ آخری نماز ہے لیکن میں نماز مختصر اس واسطے کی تھی مطلب تسا اے نہ سمجھو محمد عربی دے غلام موت دے ڈر کولو نماز لمی کیتی کھڑا ہے آپ نے انج کھڑ کے جناب ٹک ٹکی ہوتے تشریف لے گئے اے حضور دے غلامن صدق خلیل بھی عشق اور صبر ویسے قیامت والے دن جو خبیب بن عدی آ گئے
انہیں کہو میں تے پھانسی ویکھ کے بھی نفل نہیں چھوڑے تے تسی فرض چھوڑ دے رہے ہو. ساڑھے کو کوئی جواب کوئی نہیں ہونا. وہ نفل بھی نہیں چھوڑے بابا جی. فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو, حالانکہ فرض تو نہیں سن, لیکن سانو دسیا ہوا اسی پھانسی ویکھ کے بھی نفل نہیں چھوڑے تے تسی صحت مند ہو کے فرض نہ چھوڑنا کم از کم. لو جی آخری بات میں او کرن لگا سی, حضور دے صحابہ بھی چاہتے ہیں مجمع تقریر ہوئے. میں کتاباں تو بہت ساریاں لے آیا, ساریاں میں عربی لے آیا, مطلب تسی سمجھو آندھی میں تھوڑی بہتی ہے عربی, دعویٰ کوئی نہیں لیکن آندھی ضرور ہے. دعویٰ کوئی نہیں, دعویٰ تے حضور دی غلامی دا صرف کیے جی, حضور دی غلامی دا دعویٰ بس, اور کائنات گل ہی کوئی نہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نو زیارت ہوئی تے فرماندے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی, ایک نام سجن دا گھا رہی, رگ رگ تے لولوں ساہاں نال, دل لگیا بے پرواہاں نال, کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے, پیتے باز شراب خراب ہوئے, سرشارتے بے تاب ہوئے, انہاں خونیاں مست نگاہ نال. پیر میر علی شاہ ایک جھلک ویکھی تے فرماندے نے پڑھیا لکھیا سب بلا رہی. تے علم دی آکڑی اس وقت تک ہوندی جس ویلے محبت رسول سینے چ نہ ہوئے. اعلیٰ حضرت بریلوی حج تے گئے نا تے سامنے کھڑے ہو گئے مواجہ شریف دے, تے آپ عرض کی تھی حضور زیارت کراؤ. خواب وچ تے کئی باری ہوئی دیدار آج سامنے چاہیدا, تے رسول اللہ نے نہ کرایا. تے اعلیٰ حضرت بریلوی جا کے نعت لکھ دیتی, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. نعت پڑھتے جب آخر تے پہنچے نا, کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت بریلوی یہ لفظ کہتے حضور سامنے جلوہ گر ہو گئے. فرمایا بس بھائی احمد رضا اس تو بڑی گل نہیں کر, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. فرمایا احمد رضا حضور تینوں دیدار کیوں کران, تیرے جو ہزار تھے کتے پھرنے. حضور نال پیار ہوئے تے ٹوٹ کے ہوئے, سوچ سوچ کے نہ ہوئے. ساڑھے بزرگ پہلے دس گئے بھائی حضور نال کیڑی گل حضور دے بارے کرنی تے کیڑی نہیں کرنی. 2 گلاں حضور دے بارے نہیں کرنی, ایک حضور نو رب نہیں کہنا, دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا. اس تو علاوہ وانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم, اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر, نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. کیوں؟ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد, حد وہ تھی جو پہلے بیان ہو گئی. حضور کو رب نہیں کہنا, رب کا بیٹا نہیں کہنا. اس کے علاوہ حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں, حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں. امام بوصیری فرمانے لو ناسبت قدرہ آیت عظم اللہ یسمو حین یدا دار سر امامی. اے ساڑھے آج دے بزرگ نہیں ہیں, ساڑھے بزرگ سانو کوئی بھکھا تے کلاش علمی طور تے نہیں چھٹ کے گئے. 100 جلداں وچ ایک کتاب لکھ کے گئے, 100 جلداں عربی. اسی کوئی بھکھے کلاش کوئی نہیں, بھی اسی غیرت دی طرف ویکھیے بھائی ساڑھے بزرگ لکھ کی کچھ نہیں گئے. آج کوئی نویں مولوی پیدا ہوئے تے نواں دین آیا, ساڑھے بزرگ سارا کچھ لکھ گئے. امام بوصیری کہتے ہیں مسلمانہ حضور کی شان بہت وراء الورا ہے, یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. قیامت والے دن پتہ چلے گا جب حضور جلوہ گر ہون گے, تو پھر حضور دی شان دا پتہ چلے گا. پھر ساری کائنات حضور دے قدمہ وچ جائے گی. حضور مارے گئے, لٹے گئے, آج کی بنے گا؟ حضور فرمان گیا ٹھہرو ٹھہرو, انا لہا انا لہا, کیوں پریشان ہو, میں جو اس کام کی. عزت اپنے گھر میں ہوتی ہے, اور کسی بھی مکان کی تعمیر کر کے کسی مستری نے آج تک نہیں کہا کہ یہ مکان برقرار رہے گا. مکان برقرار رہتا ہے مکین سے رہتا ہے. تو مکان جو برقرار رہتا ہے وہ مکین کی پاور سے رہتا ہے, دیکھ بھال سے رہتا ہے. تو جب تم خود ہی اسلام کے لیے ڈاکو بنے ہوئے ہو, تو پھر اگر انہوں نے قرآن جلانے, جب تم خود ہی یہاں قرآن کو نصاب سے نکال رہے ہو, تو کس منہ سے ہم ان کو, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہاں جی, اور جب تم خود یہاں سے قرآن کو دیس نکالا دے چکے ہو, اور نصاب سے دیس نکالا دے چکے ہو, اور جو قرآن پڑھتا ہے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو, دینی مدارس کو تم دہشت گرد کہتے ہو, داڑھی جو رکھ لے تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو, ہم جو دین پڑھانے والے لوگ ہیں تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو, تو پھر اندر تو انہوں نے قرآن جلانے. جب تم خود ہی قرآن پڑھنے والے کو دہشت گرد کہتے ہو, جتنے بندے تم نے لبیک یا رسول اللہ کے گرفتار کیے میرے سمیت, ان میں سے ہزاروں حافظ تھے. تو جب تم خود حافظوں کو جن کے سینے میں قرآن موجود ہے, تم خود ان کو ہتھکڑیاں لگاتے ہو اور ان کو کہتے ہو یہ دہشت گرد ہے, تو پھر کافروں سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ قرآن کی تعظیم کریں گے؟ تو اب جب تم نے صاحب قرآن کی تعظیم نہیں کی, حالانکہ رسول اللہ نے 70 لاشیں پڑی تھی میدان احد میں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس صحابی کو حضور پہلے دفنا دیتے نا اٹھا کر, تو اس کا معیار یہی تھا, حضور جس سے پیار کرتے تھے اسی کی شان صحابہ کہتے یہ بڑی شان والے ہیں. تو حضور جس کو اٹھا کر پہلے قبر میں رکھ دیتے, صحابہ میں یہ مشہور ہو جاتا کہ یہ سب سے بڑی شان والے ہیں, حضور نے ان کو پہلے قبر میں رکھا. لیکن حضور نے وہاں ایک معیار مقرر فرمایا, فرمایا ایو مخزن للقرآن, فرمایا بتاؤ ان میں سے بڑا قاری اور حافظ کون ہے.
فیضا اشیر لہو لحد الیہ، جب صحابہ عرض کرتے کہ حضور یہ سب سے بڑے حافظ ہیں، یہ سب سے بڑے قاری ہیں، تو حضور فرماتے ان کو اٹھا کر لاؤ، سب سے پہلے میں ان کو